आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फिल अम्र। यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा अम्र की बहस का आगाज फरमाते हैं। काय की बहस का? अम्र की। सबसे पहले मुसन्निफ अलैहिर्रहमा अम्र का लुग़वी माना बयान फरमाएंगे, फिर उसके बाद अम्र का शरई माना बयान फरमाएंगे। अम्र का लुग़वी माना क्या आता है? अम्र का लुग़वी माना आता है क़ौलुल क़ाइल लिग़ैरिही इफ़अल। क़ाइल का अपने अलावा से इफ़अल कहना। क़ाइल का अपने गैर से क्या कहना? इफ़अल कहना। ये कहलाता है अम्र का लुग़वी माना। अम्र का लुग़वी माना क्या है? क़ाइल का अपने अलावा से इफ़अल कहना। अम्र का शरई माना क्या है? तो फरमाते हैं अम्र का शरई माना है तसर्रुफ करना। क्या करना? तसर्रुफ करने का मतलब यानी कि फेल को गैर पर लाजिम करना। फेल को गैर पर लाजिम करना ये क्या कहलाता है? इस्तिलाह शरा में अम्र कहलाता है। इस्तिलाह शरा में अम्र कहलाता है। तो आपके जहन में अब अम्र का लुग़वी माना भी आ जाना चाहिए और अम्र का शरई माना भी आना चाहिए। अम्र का लुग़वी माना क्या है? क़ाइल का अपने गैर से इफ़अल कहना। और शरई माना क्या है? यानी फेल को गैर पर लाजिम करना। फेल को गैर पर लाजिम करना। फस्लुन फिल अम्रि अल अम्रु फिल लुग़ति क़ौलुल क़ाइल लिग़ैरिही इफ़अल। ये फसल अम्र के बयान में है। अम्र का लुग़वी माना आता है क़ौलुल क़ाइल लिग़ैरिही इफ़अल। क़ाइल का अपने गैर से इफ़अल कहना। वफ़ी शरई तसर्रुफ़ इल्ज़ामिल फ़िअली अलल गैर। और इस्तिलाह शरा में अम्र कहते हैं तसर्रुफ करने को, यानी कि फेल को गैर पर लाजिम करना। फेल को गैर पर लाजिम करने का नाम इस्तिलाह शरा में क्या है? अम्र है। वज़कर बअदुल अइम्मति अन्नल मुराद बिल अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सिग़ति। एक इबारत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा बाज़ अइम्मा की जिक्र फरमाते हैं। उस इबारत पर दो तरह से एतराज़ वारिद होगा। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा उन दो एतराज़ों में से एक एतराज़ का जवाब भी इनायत फरमाएंगे। सबसे पहले आप इस इबारत को ज़हन नशीन करें कि बाज़ अइम्मा की इबारत क्या है। बाज़ अइम्मा की इबारत है अन्नल मुराद बिल अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सिग़ति, कि अम्र की मुराद इस सिग़े के साथ खास है। ये किसकी इबारत है? बाज़ अइम्मा किराम की। क्या है बाज़ अइम्मा किराम की इबारत? अन्नल मुराद बिल अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सिग़ा। ये इतनी इबारत किसकी है? ये बाज़ अइम्मा किराम की है। कौन सी इबारत है भाई? ये इबारत है नशीन हो गई। अब इस इबारत पर दो तरह से एतराज वारिद होंगे। पहला एतराज ये है कि आखिर इस इबारत का मकसद व मतलब क्या है। अगर इस इबारत से आप इस इबारत का मकसद व मतलब ये लेते हैं कि अम्र की हकीकत इस सिग़े के साथ खास है, यानी कि सिग़ा फ़अल के साथ खास है, क्या मुराद लेते हैं आप? कि अम्र की हकीकत सिग़ा फ़अल के साथ खास है, या तो आप ये मुराद लेंगे। बाज़ अइम्मा की इबारत क्या थी? अन्नल मुरादा बिल अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सिग़ति, कि अम्र की मुराद इस सिग़े के साथ खास है। ठीक। अब इस इबारत का मतलब क्या है? अब मतलब या तो ये होगा कि अम्र की मुराद से मुराद है कि अम्र की हकीकत इस सिग़े के साथ खास है। पहला मतलब क्या होगा? अम्र की हकीकत इस सिग़े के साथ क्या है? खास है। दूसरा इसके अंदर एहतमाल ये है कि आमिर की जो अम्र से मुराद है वो इस सिग़े के साथ खास है। आमिर की, हुक्म देने वाले की जो अपने हुक्म से मुराद होती है वो क्या है? मुराद इस सिग़े के साथ खास है।
تو بعض ائمہ کی جو عبارت ہے اس عبارت میں دو مطلب نکلتے ہیں، دو احتمال نکلتے ہیں، یا اس عبارت کی دو تفسیریں نکل کر آتی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ان المراد بالامری سے مراد یہ ہو کہ امر کی حقیقت سے غیر فعل کے ساتھ خاص ہے۔ پہلا احتمال کا نکل کے آئے گا۔ دوسرا احتمال نکل کے یہ آئے گا کہ عامر کی امر سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ عامر کی جو امر سے مراد ہے وہ صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں احتمال سمجھ گئے آپ؟ یہ دونوں احتمال کس عبارت سے نکل کے آئے؟ ان المراد بالامر یختص بهذه الصيغه۔ اب یہاں پر تھوڑا ذہن کو روک کے آپ یہ ملاحظہ کریں کہ امر کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور عامر کی امر سے مراد کیا کون سی چیز ہوتی ہے۔ تو امر کی حقیقت ہے جناب والا طلب فعل، فعل کو طلب کرنا، فعل کو طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ امر کی حقیقت ہے۔ اور عامر کی امر سے جو مراد ہوتی ہے اس مراد سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وجوب، فعل کو واجب کرنا، فعل کو عامر کی اپنے امر سے جو مراد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل کو واجب کرتا ہے، فعل کو واجب کرتا ہے۔ تو سمجھ گئے بھائی؟ عامر کی امر سے مراد کا مطلب وجوب، ایک ایک لفظ ذہن میں رکھو۔ کیا؟ عامر کی امر سے مراد کا مطلب ہے وجوب، ٹھیک۔ اور امر کی حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ طلب فعل، کیا؟ طلب فعل، ٹھیک۔ یہاں پر جو دو احتمال نکل کے آئے وہ دونوں احتمال کیا ہے؟ باطل ہیں۔ پہلا احتمال کیوں باطل ہے؟ پہلا احتمال کیا تھا بھائی؟ پہلا احتمال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ائمہ کی جو عبارت ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہو کہ امر کی حقیقت صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو بعض ائمہ کی عبارت سے یہ مطلب نکالنا کہ امر کی حقیقت صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ معنی یا یہ مطلب نکالنا کیا ہے؟ یہاں پر باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے باطل ہے کہ امر کی حقیقت سے مراد کیا تھا صاحب؟ کہ فعل کو طلب کرنا جناب والا یہ کیا ہو؟ فعل امر کے ساتھ خاص ہو، فعل کو طلب کرنا۔ اگر ہم یہ مان لیں تو ایسی صورت میں صیغہ افعال کا اصل میں ہونا لازم آئے گا، صیغہ افعال کا قدیم ہونا لازم آئے گا، یہ کہہ لیجیے آپ۔ صیغہ افعال کا قدیم ہونا کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے لازم آئے گا کہ جناب والا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ازل سے ہی متکلم ہے، ازل سے ہی، اور اس کا کلام جس طریقے سے نہیں ہے خبر ہے، اسی طریقے سے جناب والا اللہ رب العزت کا کلام امر بھی ہے۔ امر کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کا کلام امر بھی ہے تو اب جناب والا آپ نے یہ کہا کہ امر کی حقیقت یعنی کہ طلب فعل صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، تب ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ جب اللہ رب العزت ازل میں ہی کیا ہے؟ متکلم ہے، اور اس کا کلام امر بھی ہے اور امر کی حقیقت صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، تو اب صیغہ افعال کا بھی ازل میں پایا جانا لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اب صیغہ افعال جب ازل میں پایا جائے گا تو صیغہ افعال بھی کیا ہو جائے گا؟ قدیم ہو جائے گا۔ حالانکہ صیغہ افعال یہ کیا ہے؟ حادث ہے، اس لیے کہ صیغہ افعال تو جناب والا الفاظ اور آواز ہے، اور الفاظ و آواز یہ جناب والا کس قبیل سے ہیں؟ یہ حادث کے قبیل سے، نہ کہ قدیم کے قبیل سے۔ تو اب یہ محال کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ ہم نے یہ مان لیا کہ امر کی حقیقت صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، لہذا جب یہ بات محال کو مستلزم ہے تو اب یہ بات خود ہی کیا ہوگی؟ محال ہوگی۔ کیا تھی وہ بات ہماری کہ امر کی حقیقت صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، یہ بات کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اب دوسرا احتمال کیا بچا صاحب؟ دوسرا احتمال یہ تھا کہ بعض ائمہ کی عبارت کا مطلب یہ نکالا جائے کہ عامر کی جو امر سے مراد ہے یعنی کہ وجوب فعل وہ جناب والا صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، تو یہ مطلب بھی مراد لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں بھی وجوب پایا جائے گا تو وہ بغیر صیغہ افعال کے نہیں پایا جائے گا، صیغہ افعال ہوگا تب وجوب پایا جائے گا، اور اگر صیغہ افعال نہیں ہوگا تو وجوب نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ عامر کی امر سے جو مراد ہے وہ صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، اور عامر کی امر سے جو مراد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فعل کا غیر پر واجب کرنا، فعل کا، ٹھیک۔ تو اب یہ وجوب گویا کہ کس کے ساتھ خاص ہو گیا؟
صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہو گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صیغہ فعل کے بغیر وجوب نہیں پایا جائے گا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صیغہ فعل کے بغیر بھی وجود پایا جاتا ہے۔ کیسے پایا جاتا ہے؟ کوئی انسان جناب والا پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والا ہے اور اس کے پاس دعوت اسلام کے لے کر کوئی مبلغ بھی نہیں پہنچا، تو اس انسان پر بھی بغیر ورود سما کے ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جب جناب والا اس کے پاس کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، پیغام پہنچتا تب جناب والا اس بات کو لے کر کے سوال ہوتا کہ وہ امر کے ساتھ پیغام تھا یا غیر امر کے ساتھ۔ یہاں تو نفس پیغام ہی نہیں پہنچا، چے جائے کہ فعل امر اس کے پاس پہنچا ہو، تو اس پر بھی کیا ہے؟ ایمان لانا واجب۔ تو یہاں دیکھیے ایمان کا وجوب ہو رہا بغیر فعل کے، ہوا نہیں ہوا؟ اسی کی تائید امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بھی فرماتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی رسول کو مبعوث نہ فرماتا تب بھی لوگوں پر اپنی عقلوں کی وجہ سے ایمان لانا لازم و ضروری تھا۔ کون فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ بغیر صیغہ فعل کے ہی ایمان کا وجوب کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو جب وجوب ایمان کا ثابت ہو گیا بغیر صیغہ فعل کے، تو اب آپ کا یہ کہنا کہ عامر کی امر سے جو مراد ہے وہ صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ درست ہوگا؟ تو اب بعض ائمہ کی عبارت کے جو دو مطلب نکلے تھے وہ دونوں مطلب کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے، وہ دونوں مطلب باطل ہو گیا۔ دیکھیے ترجمہ، وذکر بعض الائمۃ، بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغہ، اس عبارت کو الگ ذہن میں رکھنا، سمجھ گئے؟ تب بات آگے کی سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں واستحال ان یکون معناه ان حقیقت الامر، محال ہے یہ کہ اس کا معنی یعنی کہ بعض ائمہ کی جو عبارت تھی اس عبارت کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان حقیقت الامر یختص بهذه الصیغہ، کہ امر کی حقیقت اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ پہلا احتمال ہو گیا۔ اچھا کیوں یہ بات محال ہے؟ اس لیے کہ فإن اللہ تعالی متکلم فی الازل عندنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے نزدیک ازل سے ہی کیا ہے؟ متکلم ہے۔ وکلامہ امر ونہی واخبار واستخبار، اور جناب والا اللہ رب العزت کا کلام امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اخبار بھی ہے اور استخبار بھی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ازل سے ہی کیا ہے؟ متکلم ہے اور اس کا کلام امر بھی ہے، تو اب آپ نے کہہ دیا امر کی حقیقت صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے، لہذا اب صیغہ فعل کا ازل میں پایا جانا لازم آئے گا۔ ازل میں پائے جانے کی وجہ سے صیغہ فعل بھی کیا ہو جائے گا؟ قدیم ہو جائے گا، حالانکہ صیغہ فعل کیا ہے؟ حادث ہے۔ لہذا اب یہ ہمارا کہنا کہ صاحب امر کی حقیقت صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ کہنا ہمارا کیا ہو گیا؟ محال۔ واستحال وجود هذه الصیغۃ، اور جناب والا اس صیغے کا پایا جانا محال ہے فی الازل، قائم ازل میں۔ واستحال ایضا ان یکون معناه، اور یہ بات بھی محال ہے، یعنی کہ یہ دوسرا احتمال پیش کر رہے ہیں کہ ان یکون معناه، کہ بعض ائمہ کے قول کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان المراد بالامر للامر یختص بهذه الصیغہ، کہ عامر کی امر سے جو مراد ہے وہ اس صیغے کے ساتھ یعنی کہ صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ معنی یہ مطلب بھی لینا کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ کیوں؟ فإن المراد للشارع بالامر، اس لیے کہ شارع کی امر سے جو مراد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وجوب الفعل علی العبد، بندے پر فعل کو واجب کرنا۔ وهو معنی الابتلاء عندنا، اور یہی ہمارے نزدیک ابتلاء کا معنی ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں ذکر کر دیا ہے کہ بندے پر فعل کا واجب کرنا، ٹھیک، یہ امر سے عامر کی مراد ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اب جملہ معترضہ کے طور پر یہ بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک بندے کو جو مکلف بنایا جاتا ہے اس مکلف بنانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کسی کام کرنے کا ہم نے آپ کو حکم دیا تو اب اس کو کرنے پر آپ کو ثواب مل جائے گا اور نہیں کرنے پر آپ کو کیا ملے گا؟ زجر، ارے عذاب ملے گا صاحب، ٹھیک۔ تو عذاب کی صورت میں آپ کو تکلیف ہوگی اور ثواب کی صورت میں آپ کو خوشی حاصل ہوگی، لیکن جب آپ اس فعل کو کریں گے تو آپ کی محنت صرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کسی بھی کام کا ہم جب کسی کو مکلف بناتے ہیں تو اس کو ہم آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو بندے پر کسی فعل کو واجب کرنا یہ آزمائش میں مبتلا کرنا ہے اس کو۔ تو اسی کے بارے میں بتایا کہ عامر کی امر سے جو مراد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بندے پر فعل کا واجب ہونا،
اور یہی ابتلا کا معنی ہمارے نزدیک، یعنی کہ ابتلا کا مطلب کیا؟ مکلف بنانا۔ ابتلا کا مطلب ہے آزمائش میں ڈالنا کسی چیز کو واجب کر کے، ٹھیک؟ تو جو عامر کی امر سے مراد ہے وہی ابتلا ہے، اور جو ابتلا وہی عامر کی امر سے مراد ہے۔ وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغه، اب اس کو باطل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حالانکہ وجوب اس صیغے کے بغیر بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اگر ہم آپ کی بات مان لیتے کہ عامر کی امر سے جو مراد ہے وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، اگر یہ درست ہوتا تو پھر ایمان کا وجوب صیغہ فعل ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایمان کا وجوب بغیر ہی صیغہ فعل کے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ الیس انہ وجب الایمان، کیا آپ نہیں جانتے کہ ایمان واجب ہے علی من اس شخص پر بھی لم تبلغه الدعوت، کہ جس کے پاس تبلیغ دین نہیں ہوئی یا جس کے پاس دعوت نہیں پہنچی، بدون ورود السمع، بغیر ورود سماع کے، یعنی کہ کوئی انسان اس کے پاس احکام شرع کو یا حکم خداوندی کو لے کر کے نہیں پہنچا، پھر بھی اس پر کیا ایمان لانا واجب ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایمان کا وجوب ہے بغیر صیغہ افعال کے۔ قال ابو حنیفہ لو لم يبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فرمان ہے وہ فرمان بھی ہماری اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ وجوب بغیر صیغہ فعل کے ثابت ہے۔ کیا ہے وہ فرمان آپ کا؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی رسول کو مبعوث نہیں فرماتا لوجب علی العقلاء، تو ضرور عقل مندوں پر واجب ہوتا معرفتہ، اللہ رب العزت کی معرفت بعقولہم، اپنی عقلوں کے اعتبار سے، اپنی عقلوں کے۔ تو اب دیکھو یہاں پر، یہاں تو عقل کے اعتبار سے ایمان لانا واجب ہو رہا ہے، چہ جائے کہ صیغہ امر ہو، عقل کے ہی وجہ سے صرف ایمان لانا کیا واجب ہے۔ تو اس قول سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ ایمان کا وجوب ثابت ہے بغیر صیغہ افعال کے۔ تو جب ایمان کا وجوب ثابت ہے بغیر صیغہ افعال کے، تو اب ہم بعض ائمہ کے قول سے یہ مطلب بھی اخذ نہیں کر سکتے کہ عامر کی امر سے جو مراد ہے وہ صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب کیا کریں صاحب؟ بعض ائمہ کے قول کو کیا ایسی رہنے دیں؟ کوئی تو مطلب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں بعض ائمہ کا جو قول ہے کہ امر سے جو مراد ہے وہ صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کے ذریعے سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے وہ صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، مطلقاً نہیں، بلکہ صرف و صرف احکام شرع میں، قائم ہے احکام شرع میں بندوں کے حق میں، احکام شرع میں بندوں کے حق میں، یعنی کہ امر کے ذریعے سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے یہ بات تو متحقق ہے کہ ہاں امر کے ذریعے سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے، اب اس کو ہم مطلق نہیں رکھیں گے بلکہ صرف اور صرف اس کو ہم خاص کر دیں گے احکام شرع کے ساتھ۔ احکام شرع کے علاوہ اگر وجوب کا ثبوت ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ احکام شرع کے علاوہ بھی امر کے ذریعے سے ہی وجوب ثابت ہوگا، بلکہ وجوب جو ثابت ہوگا وہ صرف اور صرف احکام شرع میں ہی امر کے ذریعے سے ثابت ہوگا، اور احکام شرع کے علاوہ میں وجوب کے ثبوت کے لیے امر کا ہونا ضروری نہیں۔ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ، تو اب بعض ائمہ کے قول کو معمول کیا جائے گا اس بات پر کہ ان المراد بالامر، کے امر سے مراد یختص بهذه الصيغة، اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، فی حق العبد، کس کے حق میں؟ بندے کے حق میں، نہ کہ شارع کے حق میں، یعنی کہ امر کی جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ فعل کو واجب کرنا، ٹھیک؟ تو اب شارع بھی اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اگر کسی بندے پر کسی فعل کو وہ واجب کرے تو صاحب صیغہ افعال کے ذریعے سے کرے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس کا ثبوت کس کے حق میں ہے؟ بندوں کے حق میں ہے۔ بندے پر اگر کوئی چیز واجب ہوگی وہ صیغہ افعال کے ذریعے سے ہوگی، اور مطلقاً نہیں، صرف اور صرف اس میں فی الشرعیات، احکام شرع میں قائم ہے، اور جو احکام اعتقادیات ہیں ان میں وجوب کے ثبوت کے لیے امر کی ضرورت نہیں۔ حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قولہ افعلوا، یہاں تک کہ اب جناب والا فعل رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے درجے میں نہیں ہوگا، یعنی کہ سرکار کا جو فعل ہے، سرکار کا جو فعل ہے یعنی جو سرکار نے کیا، ٹھیک،
احکام شرع میں جو وجوب کا ثبوت ہوگا یہ بات متحقق ہو چکی کہ صیغہ افعال کے ذریعے سے ہوگا ہیں۔ اب اگر سرکار نے کسی کام کو انجام دیا وہ کیا کہلائے گا؟ فعل رسول۔ تو اب سرکار کا کسی کام کو کرنا یہ امتی کے حق میں اس چیز کے واجب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فعل ہے فعل، اور احکام شرع میں وجوب جو ثابت ہوگا وہ کائے سے؟ افعال سے، یعنی کہ قول سے۔ کائے سے؟ اس لیے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ امر کی حقیقت صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ بندے کے حق میں احکام شرع میں، تو اب اس سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ سرکار کا فعل سرکار کے قول کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کے قول کی بنیاد پر تو وجوب ثابت ہوگا لیکن سرکار کے فعل کی بنیاد پر وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے احکام شرع میں وجوب کو ثابت کرنے کے لیے فعل نہیں بلکہ کیا چاہیے؟ قول چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ صیغہ افعال چاہیے۔ اس لیے فرمایا حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قولہ افعلوا، یہاں تک کہ سرکار کا فعل سرکار کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا، افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا۔ ولا یلزم اعتقاد الوجوب بھی، اور جناب والا نہ ہی فعل رسول پر وجوب کا اعتقاد لازم ہوگا، نہ ہی فعل رسول پر، یعنی کہ جو سرکار کا فعل ہے اس پر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ یہ فعل بھی کیا ہے؟ ہم پر واجب ہے، تو نہ تو ایسے وجوب کا اعتقاد رکھنا لازم ہے اور نہ ہی فعل کے ذریعے سے وجوب کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب فرماتے ہیں کہ جب فعل رسول قول رسول کے درجے میں نہیں ہے تو پھر جناب والا ہمیں سرکار نے جتنے بھی کام کیے ان کاموں میں سے کسی کام کے بھی اتباع کرنا ہم پر واجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو فعل ہے بھائی۔ ہم پر تو جناب والا وہ چیز واجب ہوگی جس کا سرکار قول فرمائیں گے، جس کا سرکار حکم فرمائیں گے، لیکن سرکار نے جن کاموں کو کیا ٹھیک وہ فعل ہوئے، لہذا اب ان افعال میں سے کسی بھی فعل کی اتباع کرنا امتی پر واجب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں امتی بہت سارے افعال میں سرکار کی اتباع کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو پھر یہ خصوصیت کا مطلب کیا ہوا کہ امر کی حقیقت صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے بندے کے حق میں احکام شرع میں، تو یہ خصوصیت تو اسی وقت ہوگی جبکہ فعل میں مطابقت نہ ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں فعل میں بھی مطابقت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ دیتے ہیں کہ اگر فعل کی مطابقت کیا ہوتی؟ لازم ہوتی، واجب ہوتی مطلقاً، تو پھر سرکار کے ہر فعل میں ہی امتی کو مطابقت کرنا لازم ہوتی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے ہر فعل میں امتی کو اتباع کرنا یہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی 4 سے زائد بیویاں تھی نہیں تھی، سمجھ گئے؟ تو اب کیا آپ بھی اتباع کرو گے؟ آپ کے لیے جائز ہے 4 سے زائد بیوی کا رکھنا؟ سرکار پر نماز تہجد فرض تھی، آپ پر جو 5 وقت کی فرض ہے وہی ٹائم پہ ادا نہیں ہو رہی ہے، تو اپنے اوپر نماز تہجد بھی فرض کرو گے سرکار کی اتباع میں؟ تو اب بہت ساری چیزوں کا ہم پر واجب نہ ہونا سرکار کی اتباع کے پیش نظر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سرکار کے افعال میں جن چیزوں کی اتباع کرتے ہیں وہ اتباع کرنا مطلقاً ہم پر واجب نہیں ہے، بلکہ صرف انہی چیزوں میں انہی افعال میں اتباع کرنا واجب ہے کہ جس پر سرکار نے ہمیشگی نہ برتی ہو، جس پر سرکار نے ہمیشگی برتی ہو، کیا ہو؟ ہمیشگی برتی ہو، اور وہ فعل جناب والا سرکار کی خصوصیت سے نہ ہو، وہ فعل سرکار کی، یعنی کہ ہم اسی فعل میں اتباع کریں گے جس فعل کو سرکار نے ہمیشگی کے طور پر کیا ہو، لہذا اب امتی پر بھی واجب ہے کہ وہ اس فعل کی کیا کرے؟ اتباع کرے، اور جناب والا وہ فعل کیا ہونا چاہیے؟ سرکار کی خصوصیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سرکار کی خصوصیت سے ہوگا تب ایسی صورت میں امتی کے لیے اس فعل میں اتباع کرنا واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 سے زائد شادی کرنا یہ سرکار کی خصوصیت میں سے ہے، سمجھ گئے؟ نماز تہجد کا سرکار پر فرض ہونا یہ بھی سرکار کی خصوصیت سے ہے، سمجھ گئے؟ جیسے کہ ہمارے نبی کی دیگر اور خصوصیتیں ہیں کہ بول و براز سرکار کا زمین کیا کر جاتی تھی؟ خود نکل جایا کرتی تھی، سمجھ گئے؟ تم ایسا مت کرنا۔
تو اب اگر جناب والا افعال رسول میں اتباع واجب ہوتی تو ہر فعل رسول میں اتباع واجب ہوتی نہیں ہوتی، لیکن ہر فعل رسول میں اتباع کا واجب نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فعل رسول قول رسول کے درجے میں نہیں ہے۔ اب ہم جو بعد افعال میں اتباع کرتے ہیں اس کے لیے قید الگ سے لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس پر سرکار نے ہمیشگی برتی ہو اور وہ فعل سرکار کی خصوصیت سے نہ ہو، تب ہم پر اس فعل کی اتباع کیا ہے؟ واجب ہے۔ والمتابعۃ فی افعال علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال میں اتباع کرنا انما تجب عند المواظبۃ جزئی نیز، یہ اتباع افعال رسول میں واجب ہے کب؟ جبکہ سرکار نے اس پہ مواظبت یعنی ہمیشگی برتی ہو۔ وانتفاء دلیل الاختصاص، اور جناب والا وہ فعل سرکار کی خصوصیت سے نہ ہو، دلیل اختصاص کی نفی کے ساتھ، یعنی کہ دلیل اختصاص کی نفی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ فعل سرکار کے ساتھ کیا ہو؟ خاص نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔